इसी तरह यार किसी को लेके आया है वो तो सिक्योरिटी ने हमने सुबह ये सर्किल हमारी ऑफिशियल है, कुछ हमारे मामला है, मजबूरी प्लीज प्लीज ये इसका पर्स, ये जिस होटल में ठहरा है उसका कमरा, ये बीच में बुक्स और मोटिवेटेड है पूरा। हमने अपने तौर पे बयान लिया, रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो जो मवाद आपको चाहिए सीसीटीवी फुटेज जो पूरी इसकी डिटेल होगी वो भी देंगे। इसका हमने अपने तौर पे सारा कलमबंद किया कि ये इसने क्यों किया। ये इसका कन्फेशन मौजूद है कि मैं इरादा था इस मामले में आया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को लोड डिडा मेरे बच्चे अंबर चढ़ा हुआ है। बाकी हमें इतना हमने अभी आप नहीं निकाला, हमने इसको नहीं था खोला। ये सारा बैग भी इसका है, ये पर्स पैसे भी है इसमें, और ये बैग इसके अंदर 2-3 किताबें जिसमें इसका अपने हाथ का लिखा हुआ कन्फेशन नोट भी मौजूद है। इसका सामान बस ये सामने सारा इकट्ठा रखा। बाकी ज़ाब्ते की कार्रवाई जो करनी है हमें कहते हैं, हम आ जाते हैं, इधर करनी है जो भी। ठीक है जी, मेरा ले लीजिए नदीम रियाज, बीइंग इंचार्ज ऑफ दिस एकेडमी। बंद कर दो आप। किने भेजा तेन? सही मुशाहिद सैन, सही मुशाहिद सैन, मुशाहिद हुसैन और ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। दूजा क्या है? ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਲ नहीं दूजा बंदा क्या है? दो बंदे हैं ना। ਫੋਨ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਆ? ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸੈਨ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਦੱਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਚੰਦ, ਮੀਆਂ ਚੰਦ। ਮੀਆਂ ਚੰਦ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਦ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਭਾਈ। ਦੋ ਭਾਈ। ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਫਤੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸੈਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਕਤਲ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ? 20 ਬੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਤੇਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਰਿਵਾਲਵਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਪੇਜ ਕੀ ਫਾੜ ਕੇ, ਕੀਤੀ? ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਫਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। आपे कितना? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸੈਨ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ? 12-15 ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 12-15 ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ੇਸੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦੀ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ? 10,000। ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੀਆਂ ਚੰਦ यही पिस्टल है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। बंद करो ना, देखो पता ही नहीं लग रहा है ना। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਮੀਆਂ ਚੰਦ ਉੱਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? 11-12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਚੀਚਾ ਚੀਚਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, पता पूछो। ਤੇ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਚੰਦ ਟੂਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾँव ਹੈ ਜੀ।
ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਜਵਾਲੀ 15L ਵੀਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਫਰੈਸ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੇਲਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਘਰ? ਫਰਾਨੀ ਸਲਾਮ ਹੋਟਲ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ first ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ time। ਜਨਮ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ? ਛੋੜ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਸਕਾਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ? ਆਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। 27/6/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਬਤਾ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲ ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਆਂਦਾ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਮੀਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤੇ? ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਰੁਪਇਆ। ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों
کتابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 30 اکتوبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 66 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم میرے پاس پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہوئے ہیں. انہیں انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے اس ویک کا ایک کرنٹ افیئر جو ہم خود بن گئے اسے میں ڈسکس کروں. ویسے یہ ساری جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی یہ پچھلی جو ہماری اتوار تھی اس میں یعنی پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے یہ سارا ایپیسوڈ ہو چکا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا. میں نے تسلی سے پروگرام کیا، اس کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ کیا تاکہ پروگرام ہمارا ڈسٹرب نہ ہو. یہ ہم نے پہلے ہی ایس او پی طے کیا ہوا تھا. اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو موب کو بیچ میں انوالو نہیں کرنا، ادروائز پھر آپ کو پتہ ہے مشکل ہو جاتا ہے ہجوم کو سنبھالنا. تو وہ ساری ایکٹیویٹی ہو چکی ہوئی تھی، لیکن آپ کو میری ویڈیو میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کوئی اس کی آپ کو کسی حوالے سے افیکٹ میری گفتگو کے اندر نظر آئے. بہرحال یہ جو تھرڈ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کافی ساری باتیں تو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کی. جب سیکنڈ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو میں نے بڑا تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروایا تھا. اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تفصیل میں جانے کا تو وہ والی ویڈیو دیکھ لے، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے. آج میں مختصر کچھ گفتگو کروں گا کیونکہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ بھی میں نے مشورہ کیا، سب کا یہ مشورہ تھا کہ اس پہ بولیں، ورنہ مجھے 1% بھی کوئی انٹرسٹ نہیں اس کے اوپر بولنے کا. جس طرح ہمیں 1% بھی کوئی انٹرسٹ نہیں کہ دنیا کا کوئی عالم کیا کہہ رہا ہے، دنیا کا کوئی فرقہ کیا کہہ رہا ہے، گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے. ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے جو اپنا موقف ہے وہ رکھنا ہے. جس کو اچھا لگتا ہے وہ لگے، جسے برا لگتا ہے تو 100 دفعہ لگے. بلکہ برا لگتا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یار صحیح جگہ جا کے لگی یہ بات. ہاں، اور ہمارا خون بڑھ جاتا ہے. ہم نے ڈسکریج تو نہیں ہونا ہوتا، لیکن پھر بھی چونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی تو میں نے کہا میں اس کے اوپر گفتگو کر دوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے بالخصوص تفصیل کے ساتھ، اور ہمارا جو اس وقت مین میڈیا ہے اس میں یہ ساری ڈسکشن میرے حوالے سے ہو چکی ہے.
جو بلو پرنٹ ہے وہ آپ کو کلیئر ہے, اس میں مجھے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلا مرڈر اٹیمپٹ ہوا تھا 28 اکتوبر 2017 کو, دوسرا ہوا پھر 14 مارچ 2021, اور تیسرا یہ پچھلے سنڈے کو. برل یہ اس لیول تک تو نہیں, لیکن برل اٹیمپٹ کی تو کوشش کی گئی. 23 اکتوبر 2022. اس دفعہ جو کہ ہماری سیکورٹی اس حوالے سے کافی الرٹ تھی, تو وہ زیادہ ایکسٹریم تک معاملہ جا نہیں سکا اللہ کے فضل سے, اور وہ ایشو ایڈریس ہو گیا. اب اس کے حوالے سے کافی ساری گفتگو تو آپ میڈیا کے اوپر سن چکے ہیں کہ پروگرام کیسا تھا, اس کا وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا, کس لیے آیا تھا. ایف آئی آر کی کاپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے. ظاہر ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے. جو بالکل ریئل ٹائم ہماری آبزرویشن تھی, جو اس کے بیانات تھے, وہ ہم نے اس میں اسی طریقے سے ایز اٹ از ڈال دیے. چونکہ اب یہ معاملہ سب جوڈیسی ہے, یعنی کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے, لہذا اس حوالے سے تو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالو تھے. ظاہر ہے جب تک تحقیق کے بعد کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے, آپ خام خواہ کسی کے بارے میں یوں رائے قائم نہیں کر سکتے, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. لیکن جو اس شخص کے اپنے بیانات تھے, اور ظاہر ہے کوئی بالکل بھی بچہ نہیں ہے, آلموسٹ 20 سال تو اس کی عمر ہے, تو وہ ہم نے ریئل ٹائم ویڈیو میں ریکارڈنگ کر لی تھی. کچھ چیزیں تو سینسر کر دیں گے, اور کچھ اگر ضروری ہوئی تو ہم ویڈیو اس میں ڈسپلے بھی کروا دیں گے. اب جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں, الا ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے. اس کا عکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا, کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے یہ انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے. ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے, مجھے ہی انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے, ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں, ہر مسجد میں, ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں, تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے. ہاں ہاں, لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش, الحمدللہ. تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے, جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے, وہی کوئی یہ گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, قادیانی اور لانتی اور ایجنٹ, اور وہی جو ایک جملے ٹپیکل رٹائے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تھے, سیدھی سی بات ہے. یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بریلویت کس چیز کا نام ہے, بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں, چاہے وہ امام کعبہ ہو, چاہے مسجد نبوی کا امام ہو, ٹھیک ہے, چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو, چاہے مرا ہوا بزرگ ہو, چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو, ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکاتب فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں, لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی, ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. اور اس کی ہینڈ ریٹن رجسٹرڈ جو تھا, جو ہم نے پکڑا, اس کی آپ کو امیجز اس میں اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پلس جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے, جو اس نے خود بتایا, اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا, جس نے فائنانس کیا. وہ کتاب C++ کی کتاب ہے, اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں.
اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے, آپ اسلام قبول کر لیں, اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی, الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں, لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہے. اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو, یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں, ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے, لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے, غم ہے, جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا, ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے, کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے, مرضی کی آیات, مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی, کوئی سلیبس لکھا ہوتا, پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری, قرآن ہو, بخاری ہو, مسلم ہو, ترجمے ہمارے, علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے, اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے, ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کرتے تو بس موٹے, اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات, بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں, تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے. یہ کام تو کسی نے کرنا ہے, اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے. جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھیں اتحاد امت کی, وہ نہیں ہو سکی. اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے, ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا. ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے, اس پہ ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آمین. اچھا, یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی, ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, پلس ایف آئی آرز تو ہے ہی ہیں. تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں, سو کالڈ عاشقان فرقہ, یہ عاشقان فرقہ ہے, اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ہاں, ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید. اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں. تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے, آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا, لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں, اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اوئے اے بھی
اے مفتی صاحب بھی انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں، آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار، کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں. واہ واہ، منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی. تینوں بندیاں نے، تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے. اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار. اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود انکار. ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ، ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی، کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں. البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو باقی عاشقان فرقہ ہے نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے، آپ کو پتہ چل گیا میں کن کی بات کروں. ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے، اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا، اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو، اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں، تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو انہوں نے مننے والے نے، تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے. تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے، یہی کچھ ہے. تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر، منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پہ سمجھتے ہیں، ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی، لہذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا، بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ، اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں کیتا ہے، اور جب پتا چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. تو یہی کچھ ہونا ہے، آخرت میں بھی یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے اپنے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب مختصراً میں اس ٹاپک کی طرف آؤں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے، ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتا ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی، مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے، تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟
ना 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 छड़ दो, हाले तक नहीं तुहानू पता लगा। जितना मैनू चुंडी मारी जे मैं उतना ही लम्मा पा लिया तुहाडे फिरकियां नू। हाँ, सीधी सी बात है। और जिस तरह हमारे एक पॉलिटिकल लीडर कहते हैं ना कि मैंने तो सीधा जो है हैंडलर्स के बारे में बात करनी है, तो ये भी आप याद रखें, मेरे साथ जो पंगा लेगा ना तो मैंने तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में बात करनी है। तुम्हें कुछ शायद समझते ही नहीं हो, तुम लोगों की तो औकात ही कोई नहीं है, तुम्हारे छोड़े हुए लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं पुण के रख छड़ने जे पिछू लै गए अगे तक सारे, और पुण देते ने। देख लो हमारी उम्र के लोग कितने एहतराम से इनका नाम लेते थे जब हम छोटे छोटे थे, और आज हमारे बच्चे इनकी मीम्स बना रहे हैं। हाँ, पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी उससे ज्यादा मट्टी इन 12 सालों में प्लीत हो चुकी है। और किस वजह से? इनकी ये जो रूहानी औलादे हैं ना, इन्होंने इनको बेइज्जत करवाया। और द डैमेज हैज बीन डन। इसका मेरी जिंदगी या मेरी मौत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो काम डलना था वो डल गया इनके साथ। अब तो ये काम फैलना है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, वो आपके सामने है। जाएं लाइव स्टोरीज सुने, 200 के करीब एपिसोड्स होने वाले हैं। कौन दुनिया में बंदा है जो इस तरह लाइव सेशन आके कर सकता है कि हाँ जी बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के तो अपने फिरके को छोड़ा है। वो सालों में कोई एक बंदा छोड़ता था और 20-20 साल उसकी तकरीरें पूरे मुल्क में होती थी। मैं अहले हदीस क्यों हुआ, हाँ मैं देवबंदी क्यों हुआ, मैं बरेलवी क्यों हुआ। कोई सालों में एक बंदा। और इधर रोजाना दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग रिवर्ट हो रहे हैं। कोई मरीज से नहीं, इन्हीं में से निकल के। हाँ, और वो लोग जिनको आपने तारुफ नेगेटिव करवाया था, रायविंड वाली जमात या बापा जानी वाली जमात मुल्तान शरीफ वाली, वो तो घेर के बंदे लेके जाती है ना, हजारों लेके जाती है तो बीच में से कोई 2-4 निकलते हैं। यहां सबको नेगेटिव तारुफ होता है और जिसने तारुफ करवाया होता है उसको छोड़ जाते हैं, और जिसके बारे में करवाया होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मुझे बताएं ये सच्चाई नहीं तो और क्या है? और क्या है? मैंने क्या इनके खर्चे उठाए हुए हैं या मेरे साथ अटैच होके तो इनकी बड़ी पजीराई होनी है? मां बाप को अपने खिलाफ करते हैं, रिश्तेदारों को अपने खिलाफ करते हैं, मस्जिद के मौलवियों को अपने खिलाफ कर लेते हैं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यह सच्चाई की ताकत है। तो मैंने इसके ऊपर काफी गौर व तफक्कुर किया। ज़ाहिर है सबसे बेहतर तो मैं खुद समझ सकता हूं ना कि मेरी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई हैं। तो वो तो दर्जनों बातें गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उसे सम अप किया जाए ना तो मैंने वो मेनली 3 चीजें ढूंढी हैं, उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि इंजीनियर साहब ने कौन सी मुसीबत इनके लिए खड़ी कर दी है उन्हें पता चल जाए। पहली जो आप समझ लें मेरा मुकद्दस जुर्म है कि मैं तमाम मुसलमान फिरकों को मुसलमान समझता हूं। यह सबसे बड़ा मेरा जुर्म है, इसलिए कि ये नहीं समझते। अब इसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा। दूसरा जुर्म है कि मैं फिरका बनाने, मदरसा बनाने, जमात बनाने, चंदा बुक लॉन्च करने के खिलाफ हूं। अब ये सारी की सारी बातें इन्हें सूट नहीं करती, क्योंकि इन सब की दुमें कटी हुई हैं। ये सब यही कुछ करते हैं, और जिस बिल्ली की दुम कटी हो उसकी ख्वाहिश होती है कि बाकी सारी बिल्लियों की दुम भी कट जाए, ताकि वो नुमाया ना हो कि ये दुम कटी बिल्ली जा रही है। ए बंदा जड़ा जा रहा है जना V8 एने जनाब वो फलाने को इतना चंदा लिया सी जे खा गया जे, मदरसा उत्थे ही खलोते जे, और इसने अपने ऊपर लगा लिया, मदरसा वहीं खड़ा है और इसने सारा पैसा अपने ऊपर लगा लिया। और तीसरा मुकद्दस जुर्म जो है, जो सबसे बड़ा है, जो हमारी दावत की बुनियाद है, वो है खामोशी का बाइकाट। बिल्कुल। अब पूछेंगे कि ये जो बात तुमने मिंबर से बयान की है ये कहां लिखी हुई है, और बताना हमें आपने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में है, क्योंकि दीन आसमानों से नाजिल हुआ है,
دین اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم، کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے، اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے، خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے، ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے، جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے،